बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग देहात में रह के आए हैं ना, इनको इल्म होगा कि पहले वक्तों में हर गांव में एक ऐसा घर होता था जिनका काम होता था जो लोग मर जाते हैं उनको गुस्ल देना, मैयत को गुस्ल देना। उनकी औरतें, कोई गांव की औरत फौत हो जाए उसको गुस्ल देती थी, उसके कपड़े, उसकी साबुन, उसका बिस्तरा उनको दे देते थे। और ऐसे उसका शोहर होता था, वो गुस्ल देता था उनके मर्दों को। उनके मर्दों के कपड़े, उनके जूते, उनके बिस्तर सब उसको दे देते थे। उनके घर में ना रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी साबुन, शैम्पू, बिस्तर होते थे। उसका बेटा अपने बाप से कहता है, अब्बा जी, मैं मुर्दों के कपड़े पहन पहन के तंग आ गया हूँ। किसी मुर्दे के कपड़े लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के खुले होते हैं। मैं उनको पहन के ना इंसान कम और झल्ला ज़्यादा लगता हूँ। तो बाप से कह रहा है, शिकायत कर रहा है और कहता है, बाप मुझको ना दिल करता है मैं एक मेरा सूट हो जो दर्जी से सिला हो, मेरे फिटिंग का। बाप कहता है, बेटा तू मैट्रिक में अच्छे नंबर ले, मेरा तुमसे वादा है मैं तुमको सूट लेके दूंगा। लड़का बड़ा खुश होता है। और जो उसका बाप है ना, उसको पूरा गांव कहता है मियाँ कुंडी। मियाँ कुंडी से क्यों कहता है ये मैं बताता हूँ अभी आपको। जब उनके घर में चूल्हा कम पकता, चूल्हा होता ना, चूल्हा कम ही जलता था। सारे गांव ने ड्यूटी लगा रखी थी, आज वहाँ से आप खाना मिलेगा, आज वहाँ से खाना मिलेगा। हर घर उसको एक दिन दो दिन खाना देता था। तो जब भी ये मियाँ साहब दरवाजे पे जाके दस्तक देते थे ना, उन दिनों में डोर बेल नहीं होती थी, तो मियाँ जाता था घर घर घर, और वहाँ पे होती कुंडी, लटकने वाली कुंडी, उसको एक मखसूस अंदाज से खटकाता था। जब भी कुंडी खटकाता था तो उनको मालूम पड़ता था ये कुंडी खटकाने का स्टाइल मियाँ का है, मियाँ कुंडी का, और उसका नाम पड़ गया मियाँ कुंडी। फिर लोग कहते उसकी बीवी को कुंडी की बीवी, और बच्चों को कहते मियाँ कुंडी के बच्चे। जो उसका बड़ा लड़का है ना, उसका नाम है एहसान लाई, और घर वाले उसको साना साना कहते हैं। उसको ये बात ना बड़ी बहुत बुरी लगती थी कि हमारा नाम है, नाम लेना चाहिए, हमें कुंडी क्यों कहते हैं। वो थोड़ा ना मुख्तलिफ माइंड का बच्चा था। तो एक दिन क्या होता है कि मियाँ कुंडी बीमार हो गया। अपने बड़े बेटे एहसान से कहता है, साने पुत्र जा, जब तक मैं ठीक नहीं होता तू सबके घर से खाना मांग के ला। एहसान को ये बात बहुत बुरी लगती थी, मैं सबके जाके खाना लेके आऊँ। अपने बाप से कहता है, अब्बा जी ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। उसका बाप कहता है, साने पुत्र तेरे बाप दादा यही काम करते हैं और तूने भी यही काम करना है। पढ़ लिख के तू अफसर नहीं बन सकता। वो तो शुक्र अदा कर के साथ वाले गांव में मैट्रिक तक स्कूल है, तुझे मैट्रिक करवा रहा हूँ मैं। तो जो एहसान था उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अपने बाप की बात टालता नहीं है, बाप को बहुत मानता है। वो आंखों में आंसू लिए जाता है और दिल उसका धक धक कर रहा है। हर घर पे जाके दस्तक देता है, और जब भी दस्तक देता है ना, कुंडी खड़काता है, तो लोग सोचते हैं ये टाइम तो हो गया मियाँ कुंडी के आने का, पर आज दस्तक की जो आवाज़ है कुंडी खटकाने की, ये मुख्तलिफ है। एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, आज तो छोटा कुंडी आया। अब उसका बेटा पहले तंग था अपने बाप के नाम से, मियाँ कुंडी के नाम से, अब उसका नया नाम पड़ गया छोटा कुंडी। उसे और दुख होता है। और जब तक बाप ठीक ना हुआ, ये रोज़ जाता, जिस जिस घर की बारी होती वहाँ से लेके आता रोटी वगैरह, और सारा गांव उसका नाम डाल दिया छोटा कुंडी। छोटा कुंडी का जो अब ना आने वाला है मैट्रिक का रिज़ल्ट, इसने मैट्रिक में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि तहसील टॉप किया। जब तहसील टॉप किया तो स्कूल वालों ने इसको साइकिल गिफ्ट की। साइकिल उस वक्त ऐसे था जैसे गाड़ी हो। बड़ा खुश होता है, घर आता है, अपने बाप से कहता है, अब्बू जी आपको वादा याद है अपना? कहता है, पुत्र मुझे याद है, चल मेरे साथ कपड़े की दुकान पे। अपने बाप को लेके आता है कपड़े की दुकान पे। वहाँ से ना पूछता है, बेटा बता क्या लेगा, कौन सा कपड़ा खरीदेगा। इस लड़के ने सुन रखा था कि चौधरी पहनते हैं बोस की। कहता है, बोस की का कपड़ा दे दो। लो, ये कपड़ा काट के दे दिया कपड़े वाले ने। फिर आते हैं दर्जी के पास।
درزی سے کہتا ہے میرے سوٹ کی سلائی ڈبل لگانا۔ اس وقت نا فیشن تھا ڈبل سلائی کا۔ اور باپ کا دوست تھا موچی۔ راستے میں باپ اس کے پاس بیٹھا، اب اس کا دل کرے کہ میں خصہ لوں۔ باپ سے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں خصہ لوں۔ وہ کہتا ہے کہہ دے چاچے کو، کہتا ہے چاچا مجھے خصہ چاہیے، میں نے میٹرک میں نا اچھے نمبر لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے پتر خصہ کس طرح کا بنا کے دوں؟ کہتا ہے تلے والا، نوک والا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی ساری چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، سوٹ بھی خصہ بھی، تو انہی دنوں میں گھر میں گاؤں میں نا ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ نہر کے کنارے میلہ لگتا تھا میلہ۔ یہ لڑکا گورا چٹا ہے، بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، لڑکا ویسے شریف ہے، اور یہ اپنے تیار شیار ہوتا ہے، کالی اینک لگاتا ہے، نہا دھو کے بال بنا کے، اور بوسکیا سوٹ پہنتا ہے، نیچے پہنتا ہے خصہ۔ جب یہ پہن کے باہر نکلتا ہے اور اپنے دوست کی طرف جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کے اس نے جانا ہے میلے پہ۔ جب یہ آتا ہے نا دارے کے پاس، اڈے کے ساتھ ہے دارا، ایک کھلی جگہ کو دارا کہتے ہیں گاؤں وغیرہ میں۔ وہاں پہ چودھریوں کے بدماش لڑکے بیٹھے ہیں جو عمر میں بہت بڑے ہیں اس کے، وہ قبضہ گروپ ہے سارا۔ وہ کہتے ہیں اوے کنڈی، آج کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ کس مردے کپڑے پہنے ہیں؟ بڑے فٹ آئے ہیں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب مردے کپڑے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے کپڑے ہیں، میرے باپ نے کہا تھا جب میٹرک میں اچھے نمبر لے گا نا کپڑے لے کے دوں گا۔ وہ کہتا ہے اوے نہلانے مردے ہو ذات کے ملوانے اور ریسیں کرتے ہو چودھریوں کی، تو نے بوس کی کیوں پہنی ہے اور خصے کیوں پہنے ہیں؟ وہاں پہ یہ لڑکے تھے نا، غریب کو ہر کوئی مارتا ہے، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے منہ پہ تھپڑ مارا، کسی نے لات ماری ہے، یہ ان سے معافی مانگتا ہے، وہ معاف نہیں کرتے۔ اس کے وہاں ساتھ ہی نا ایک درخت کے نیچے نائی کی دکان تھی، ایک بندے نے وہاں سے کینچی پکڑی، اس کے جو بال کہیں سے کاٹ دیے، اس طرح پکڑا، بیچ میں اس طرح چلا دیا، اور ایک لڑکے نے جناب اس کے کپڑے پکڑے، وہ پھاڑ دیے۔ ایک نے خصہ نکالا، اس کے منہ پہ ایسے ایسے مارا کہ منہ زخمی ہو گیا، اور وہاں پہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ہنستے ہیں، کوئی چھڑاتا نہیں ہے۔ اصل میں وہ لڑکے بدماش ہیں، جٹوں کے لڑکے تھے، خوب مارا، پھر وہاں پہ صبر نہ کیا، اور اس کو کہتے ہیں ساتھ نا وہاں پہ نالی تھی، آج کل تو بنتی ہیں نالیاں چھوٹی چھوٹی، جب گاؤں میں گلیاں کچی ہوتی تھیں نا، اس کے ساتھ نالی بہت بڑی ہوتی تھی، اور نالی میں دھکا دے دیا، نالی میں گرا تو اس کا چہرہ، اس کے کپڑے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کے ساتھ غلاظت لگ گئی، بہت گندا ہو گیا۔ لڑکا روتا ہے، چیختا ہے، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا، سب لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر۔ اوے کنڈی، یا کنڈی کے بیٹے، ذات کے ملوانے، اور تمہیں نقل کرو گے چودھریوں کی، تیری یہ مجال۔ اور نہ وہ وہاں سے نکلتا ہے نا، تو اس کا دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جاؤں۔ روتا ہوا، چیختا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے۔ جب دروازے پہ اس کی ماں دیکھتی ہے اس کو، تو ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ماں، باپ، بہن، بھائی اس کو لے کے جاتے ہیں، نل کے نیچے بٹھاتے ہیں اور اس کو نہلاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کپڑے چینج کرتا ہے اور ایک کونے میں بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ماں باپ کو اتنا صدمہ لگتا ہے، ساری بات بتاتا ہے جب، کہ ہم کو غریب ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، ہمارا دل نہیں کرتا اچھے کپڑے پہن لے، اگر ہم مردوں کو نہلاتے ہیں تو کیا ہم نے مردوں کے کپڑے پہننے ہیں؟ اور ماں بھی روتی ہے، باپ، بہن بھائی سب روتے ہیں۔ اور اس لڑکے کا دوست تھا جو گاؤں سے شہر شفٹ ہو گیا تھا، وہاں پہ اس کی دکان تھی سبزی کی، اسے معلوم پڑتا ہے میرے دوست نے نا اچھے نمبر لیے ہیں، اپنے دوست کے لیے وہ پھل لے کے پہنچتا ہے گاؤں۔ جب گاؤں پہنچتا ہے اور دوست کے گھر جاتا ہے، تو جب دوست کو دیکھتا ہے تو وہ بھی خون کے آنسو روتا ہے، دوست کو گلے لگا کے دونوں دوست کافی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ سے کہتا ہے بڑی آپ نے سیوا کر لی اپنے بیٹے کی، میں اس کو اپنے ساتھ شہر لے کے جا رہا ہوں۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ شہر، شاید دل بہل جائے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہیں خودکشی نہ کر لے، بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ وہ اپنے دوست کو لے کے جب شہر آ رہا ہے نا، راستے میں لگا ہوا میلہ، میلے میں کھڑے ہوئے جٹوں کے لڑکے، وہ چوزیوں کے لڑکے، ان سے کہتا ہے یہ لڑکے ہیں جنہوں نے مجھ کو مارا ہے، کہتا ہے چلو یہ بدماش ہے، ان سے ہم نے کیا پنگا لینا ہے۔ اور وہاں پہ لگا ہوا تھا میجک شو، میجک شو کے نام پہ وہاں ہوتی تھی فحاشی، اس میں عورتیں، لڑکیاں آدھے ننگے کپڑے پہن کے ڈانس کرتی تھی اور لوگ پھینکتے تھے پیسے۔ اور ادھر جٹوں کے جو لڑکے جو لڑکے ہیں نا چوزیوں کے،
ان کے پاس نا بہت پیسہ تھا، وہ قبضہ گروپ تھا۔ انہوں نے لڑکیوں میں پیسہ پھینکنا شروع کر دیا۔ دو پارٹیاں تھیں، دوسری ساتھ والے گاؤں کی تھی، یہ اس گاؤں کی تھی۔ دونوں نے اتنے پیسے پھینکے کہ وہاں پہ اسٹیج کے اوپر پیسے ہی پیسے ہو گئے۔ یہ نہ کہتے ہیں آج تو ہم آگے تھے بغیر ارادے کے، کل ہم آئیں گے پیسے لے کے، تم لوگ بھی پارٹی سے کہتے دوسری سے تم لوگ بھی بندوبست کر کے آنا۔ لوگ نا ان لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے کہ کتنے پیسے پھینک رہے ہیں، اور اگلے دن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کتنے پیسے پھینکیں گے۔ ادھر احسان اپنے دوست کے ساتھ آ گیا شہر۔ رات کو احسان کا جو دوست ہے اس کا بڑا بھائی ایک جج کا ریڈر ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے احسان کو، کہتا ہے اسے کیا ہوا ہے، کہ زخمی ہے چہرہ اس کا اور بالوں کا بڑا برا حال کر رکھا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ گاؤں کے لڑکوں نے اس کو مارا ہے، جو فلاں لڑکے ہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا، وہ نا کہتا کیوں مارا ہے؟ کہتا میں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے تھے، باپ نے نیا سوٹ لے کے دیا تھا، میں نے خصا پہنا تھا، تو وہ کہتے ہیں ذات کے ملوانے اور کرنی تو نے ہمارے ساتھ چودرہات والے کپڑے پہننے ہیں، اس لیے مارا ان کو۔ وہ نہ کہتا اچھا تو پڑھا اچھا ہے، تو یہ بتا جو میں نا جج کا ریڈر ہوں اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لے گا؟ جو بچے پہلے پڑھتے تھے نا ٹیوشن، جس کے پاس پڑھتے تھے، وہ آدمی عمرے پہ گیا ہے، وہ کہتا پڑھا لوں گا۔ اس کو کل اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جج کے پاس۔ جب اللہ نے کسی کی مدد کرنی ہو نا کیسے بازو پکڑتا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ جج جب دیکھتا ہے اس بچے کو تھوڑا چہرے پہ نشان ہے، بالوں کا برا حال ہے، تو جج نے پوچھا بیٹا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ ایسے گاؤں میں نا لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ جج کہتا کہ کوئی بات نہیں ہے، گاؤں دیہات میں سے ہوتے رہتا ہے، تو یہ بتا میرے بچوں کو صحیح پڑھائے گا؟ وہ کہتا ہے اب دیکھ لے، یہ بچوں کو پڑھاتا ہے، جج کو اس کو پڑھانے کا اندازہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس ایریے میں جج رہتا تھا نا، اس سوسائٹی میں سارے نا ایسے ہی افسر جج سب سرکاری لوگ رہتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ تھے کہ لوگ ان کو سلام لینے کو ترستے تھے۔ یہ ان کو جب دیکھتا ہے نا، اس کی سلام دعا سب بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو جج ہے نا اس کو لڑکا بڑا اچھا لگتا ہے، کہتا ہے بیٹا آگے پڑھنا چاہے گا؟ کہتا ہے میرا بڑا شوق ہے پڑھنے کا۔ جج اس کو داخل کراتا ہے اسکول کالج میں، اور اسی کے گھر کے اندر جو کوارٹر تھا نا سرور کوارٹر، کہتا ہے بیٹا یہاں رہ، تیرا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو پڑھ اور میرے بچوں کو پڑھا۔ اور آہستہ آہستہ جو سوسائٹی تھی نا، سوسائٹی کے سب اچھے اچھے گھر اس کے ساتھ نا رابطہ کر کے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھواتے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ وہاں پہ رہ کے پڑھ کے ایسا ہیرا بنتا ہے نا۔ یہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے اور اس کی جاب آفر ہوتی ہے اس کو اسسٹنٹ کمشنر کی۔ یہ اپنے ماں باپ کو شہر لے آتا ہے، اچھے گھر میں رکھتا ہے، اس کو گاڑی ملتی ہے، ایک پولیس کا ڈالا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہارن لگا ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں بیٹھتا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہوتا ہے نا 8-10 سال ہو گئے سارے کو واقعے کو ہوتے ہوئے، دوبارہ پلٹ کے گاؤں نہیں گیا۔ تو یہ دیکھتا ہے کہ جو لڑکا چودھری افضل، اب اس کو نا ابو ابو کہتے تھے، وہ اس نے پہلے چلتے تھے ٹانگے، اب 10 سال بعد ترقی ہوئی، 8-10 سال بعد تو رکشے آ گئے۔ وہ رکشہ چلا رہا ہے، وہ رکشے پہ نہر کے کنارے پانی بھر رہا ہے، رکشے پہ لوڈ کر رہا ہے، جو گاؤں میں تقسیم کرتے ہیں پانی، کسی کوئی منگاتا ہے نا پیسے دے کے فلٹر والا پانی۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ گاؤں کا اتنا بڑا چودھری جس نے مجھ کو مارا تھا اور کسی کی جرت نہیں تھی چھڑوائے، اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ وہ نا اپنے جو اس کے ہوتے ہیں کرندے ان سے کہتا ہے میرا اس گاؤں میں کل وزٹ رکھو۔ اس گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، پورے گاؤں کی صفائی کراتے ہیں کہ جو آتا ہے نا اسسٹنٹ کمشنر آ رہا ہے، سارے گاؤں میں صفائی ہوتی ہے، روڈ کے ساتھ دائرے میں جہاں مارا تھا اس کے ارد گرد چونا پھیلاتے ہیں۔ جب چونا پھیلاتے ہیں، ہاتھ میں سب کے پھولوں کے گلدستے تھے، پھولوں کے ہار تھے، پلیٹ میں پھولوں کی پتیاں تھیں۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر احسان لائی وہاں پہنچتا ہے، اور نہ وہ پہنتا ہے بوسیا سوٹ اسی کلر کا، خصا پہنتا ہے اسی رنگ کا، اینک لگاتا ہے۔ اب اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا۔ وہ پہنچتا ہے کالی گاڑی پہ، پیچھے پولیس کی گاڑی ہے۔ جب گاڑی سے اترتا ہے گاؤں والے بڑا والہانہ استقبال کرتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے یہ وہی چھوٹا کنڈی ہے۔ گاؤں والے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، جھک جھک کے سلام لیتے ہیں۔
اب اس نے نا احسان لائی نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں وہ دن لے کے آؤں گا کہ مجھ سے ملنے کے لیے نا لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے۔ وہ وہی دن لے کے آ گیا، آدھا گاؤں لائن میں کھڑا ہوا ہے، لو جی سب ملتے ہیں، انہی میں وہ افضل اپھو چودھری افسر کھڑا ہے۔ جب اس کی باری آتی ہے وہ ہار پہناتا ہے، اور جب ہاتھ ملاتا ہے نا تو احسان اللہ اس کو ہاتھ سے زور سے کھینچتا ہے۔ جو ہی کھینچتا ہے اپھو جون سا ہے وہ گرتا ہے اس کے پاؤں میں، اور اس کا ہاتھ لگتا ہے کھسے پہ۔ جو ہی کھسے پہ ہاتھ لگتا ہے تو احسان لائی چھوٹا کنڈی کہتا ہے، اپھو آج کھسے سے نہیں مارے گا۔ جب اپھو کو یہ بات سنی ہے اس کے ذہن میں ایک دم بات پوری یاد آ گئی، کہتا ہے چھوٹا کنڈی؟ جب اس نے چھوٹا کنڈی کہا تو کہتا ہاں۔ اپھو کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے چھوٹا کنڈی چودھری آج تجھ واقعی چودھری ہے، تجھ میں اس وقت بھی چودھری والی اکڑ تھی، آج بھی اکڑ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور میرے میں سوکھی اکڑ تھی، ہم لوگوں نے جب تمہیں مارا نا وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن تھا، اس کے بعد ہمارے برے دن شروع ہو گئے، تو نے پتہ نہیں کیا بددعا دی ہے، اب ہمیں معاف کر دے۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا ہے جو گاؤں میلہ لگا ہوا تھا، اگلے دن ہم نے بہت پیسے پھینکے، اتنا پیسے پھینکے کہ کئی گاؤں سے لوگ آئے ہم کو صرف دیکھنے کے لیے ہم نے کتنے پیسے پھینکنے ہیں۔ ہماری بات طے ہوئی تھی جو وہاں پہ کرتے میجک شو کہ جب جتنے پیسے پھینکیں گے آدھے تمہیں رکھنے ہیں آدھے واپس کرنے ہیں۔ انہوں نے نا پیسے صحیح واپس نہ کیے، ان کی لڑکیاں اٹھا لی، 5-6 دن اپنے پاس رکھی، اور خوب لڑکوں نے ان کا زنا کیا، اس کے بعد 1-2 لڑکیوں مار دیا، اور ایسے ہی کرتے رہے، کیس کچھ نہ بنا، پیسے کھلا دیے، اور میلے پہ کبھی ٹھیلے پہ کبھی لڑائی کرنا، مارنا کوٹنا، اور دن بد سے بدتر آتے گئے، زمینیں ساری بک گئی، کیس چلا ہے، کوئی قتل میں پھنس گیا، کوئی کس میں پھنس گیا۔ ہم سارے بھائی اس قابل نہیں رہے کہ ایک ٹائم کی 2 ٹائم کی روٹی کما کے کھا سکیں، اور کچھ جیل میں ہے اور میں بچاؤں باقی، تو میں اپنے شادی کے بعد بچوں کو پالنے کے لیے اب چنچی رکشا کسی نے لے کے دیا ہے، تو میں نہر سے پانی بھر کے لا کے گاؤں میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ یہ احسان لائیے نا کہ اس کے بڑا دکھ لگتا ہے، چاہے دشمن تھا میرا، اسے گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے جا معاف کیا، آج کے بعد تجھے یا پورے گاؤں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلٹر میں لگواؤں گا۔ اس نے اسی دارے پہ، وہ دارا سرکاری جگہ پہ تھا، دارے پہ فلٹر لگوا کے دیا، اس پہ لکھا میاں کنڈی، اصالِ ثواب میاں کنڈی، من جانب چھوٹا کنڈی۔ اور ایسے کرتے کرتے اس نے اپنے گاؤں کو چمکا کے رکھ دیا، پورے گاؤں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکا ہے، سب معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے تمہارا بہت غلط کیا۔ چھوٹے کنڈی نے سب کو معاف کر دیا۔ انسان نے کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کی راستے آسان کرتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی آسرا نہیں ہے، تو اس کہانی کو غور سے سن لینا، یہ کہانی 4 لفظ نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ انسان نے اس نے کہاں سوچا تھا، جس کے لیے پڑھنا مشکل تھا گاؤں میں ذلیل کر دیا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کبھی پھنسو مشکل میں اللہ کو یاد کرو۔ کہانی لمبی ہوگی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔